अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और मेरे साथ मौजूद हैं एहतशाम उल हक। नाजरीन, पाकिस्तान इस वक्त शदीद मुआशी बहरान का शिकार है और IMF के मुतालबे पर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने शरह सूद में आज 3% मजीद इजाफा कर दिया है जिससे शरह सूद 17% से बढ़कर 20% तक हो गई है। इसके साथ साथ नाजरीन, आज इंटर बैंक में डॉलर एक ही रोज में 18 रुपए 98 पैसे महंगा होकर तारीख की बुलंद तरीन सतह यानी 285 पर पहुंच गया है। गुज़िश्ता रोज की अगर बात करें, कल से आज तक डॉलर में मजमूई तौर पर 24 रुपए का इजाफा हो गया है। इसके साथ साथ नाजरीन, महंगाई की अगर बात करें तो महंगाई ने तो अगले पिछले तमाम रिकॉर्ड जो हैं वो तोड़ दिए हैं। हुकूमत पाकिस्तान की अपनी जो इदारा शुमारियात की रिपोर्ट है उसके मुताबिक 48 साल की बुलंद तरीन सतह पर महंगाई आ गई है और ये 31.6% तक पहुंच गई है फरवरी के महीने में, और ये बताया जा रहा है कि मार्च में महंगाई में मजीद इजाफा हो सकता है। इसके साथ साथ नाजरीन, बिजली की कीमतों में भी मजीद इजाफा मुतवक्के है। गुज़िश्ता दिनों LPG की कीमत में भी हुकूमत ने मजीद इजाफा किया है। अब नाज़रीन, सवाल यह है कि सख्त मुआशी फैसले करने के बाद, सख्त सियासी फैसले करने के बाद भी IMF से स्टाफ लेवल मुआहदा अभी तक नहीं हो सका। इसकी वजूहात क्या हैं? और हर गुजरते दिन के साथ डॉलर की कीमत जो बढ़ रही है, इस वक्त जो मुआशी बहरान है, इसकी वजूहात क्या हैं? तमाम तर सूरत हाल पर आज तफसील से बात करेंगे। माहिर मुआशियात और साबिक तर्जुमान वजारत खजाना असलम साहब ने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल असलम साहब आपके वक्त का। मुज़म्मिल असलम साहब, ज़ाहिर है सारी सूरत हाल इस वक्त मईशत की है, इस पर ब्लेम गेम का सिलसिला तो जारी है। मरियम नवाज ने भी ट्वीट किया, तमाम तर जिम्मेदारी आप पर डाली। एसर इकबाल साहब का मैं ट्वीट सुन रही थी, उन्होंने तो डॉलर के बढ़ने की जो सारी जिम्मेदारी थी वो सुप्रीम कोर्ट के कल के फैसले पर डाल दी। लेकिन ज़रा ब्लेम गेम से अगर निकलें तो सबसे पहले तो सर मुझे ये बताएं कि इतने सख्त मुश्किल मुआशी फैसले करने के बाद हम देख रहे हैं कि IMF पहली डिमांड पूरी होने के बाद एक और नई डिमांड सामने रख देता है। क्या वजह है सर, इतने सख्त मुआशी मुश्किल फैसले करने के बाद भी स्टाफ लेवल मुआहदा अभी तक नहीं हुआ? इसकी वजूहात क्या समझते हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मुस्लिम लीग नून जब हम छोटे होते थे, जब इनको हुकूमत में आना होता था तो ये पीपल्स पार्टी पर इल्ज़ाम लगाती थी, और जब ये हुकूमत में आ जाते थे तो फिर जो है ये अपना सारा नज़ला उन पर निकालते थे। फिर एक टाइम आया, इन्होंने मुशर्रफ साहब पे निकाला नज़ला। अब वो जो है इनको PTI मिल गई है। जब कोई नहीं मिलेगा ना तो ये एक दिन दूर नहीं है, ये कायदे आज़म पे भी डाल देंगे कि जी कायदे आज़म ने जब पाकिस्तान बनाया था तो जो है इन्होंने सही काम नहीं किया, जिसकी वजह से आज जो है ये मुल्क माशी मुश्किलात का शिकार है। ये आप मेरे से लिखवा लें, क्योंकि कोई तो बंदा छोड़ा नहीं है इन्होंने। अच्छा। अब आ जाए बात ये कि IMF प्रोग्राम जो है क्यों नहीं खत्म हो रहा, मतलब क्या ऐसा हो गया, ये राउंड पे राउंड चले जा रहे हैं। इसका देखिए, मैं आसान अल्फाज में बात समझा देता हूँ आपको। या तो आप डॉक्टर के जाए नहीं, और अगर जाए ना तो वो जो दवा तजवीज़ करे तो उससे वो दवा ले ले, ठीक है ना। ये डॉक्टर के पास भी चले जाते हैं रोज IMF जाने के, और जब वो दवा बताता है तो उसको कहते हैं जी 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 अभी जाके बाहर खरीद रहे हैं। फिर जो है ना उसको खरीदने की जगह जो है ना घर में जो है ना हकीमी टोटके इसहाक डाल के शुरू हो जाते हैं, और फिर वो मजीद तबीयत खराब हो जाती है। तो फिर दूसरी दफा IMF के पास जब डॉक्टर के वापस आते हैं तो वो पहले उसने जो दवाई लिखी होती है उसकी दवाओं की तादाद बढ़ा देता है। वो कहता है कि जी पहले आपको मैंने कहा था कि ये पेनाडोल खानी है, बुरेफिन खानी है, और एक ये टीका लगाना है। अब आप एंटीबायोटिक खाएं, ये वैक्सीन लगाएं, और ये सर्जरी भी कराएं। तो डॉक्टर साहब जो है ना माशाल्लाह मईशत इस तरह चला रहे हैं, वो एक एक करके उस स्टेज पे लेके जा रहे हैं कि वो जो है ना आखिर में मुर्दा ही बचेगा जो इन्होंने कार्रवाई डाली है अभी तक। सही। तो एहतशाम साहब, आपको क्या लगता है इस वक्त पाकिस्तानी रुपया और मईशत मुसलसल दबाव का शिकार है? इसकी बुनियादी वजह ज़ाहिर है कह रहे हैं कि IMF के साथ चूंकि मुज़ाकरात तातुल का शिकार हैं, आज डॉलर कहाँ तक पहुँच गए। आपको इस सारी सूरत हाल की बुनियादी वजह क्या लग रही है? आपने एक बात की थी कि बिजली भी बढ़ने जा रही है, बिजली की कीमत बढ़ा दी गई है, सिर्फ काबीना ने मंजूर करनी है। 3 रुपये 82 रुपये बिजली की कीमत जो है ना वो बढ़ा दी गई है। हाँ। पर रुपये 3 रुपये 82 रुपये फी यूनिट बढ़ा दी गई। अभी मुज़म्मिल साहब जो बात कर रहे हैं उन्हें लाइटर नोट, वो जो कह रहे हैं ना कि जी जब डॉक्टर की एडवाइस पे अमल ना किया जाए तो फिर देर से जाया जाए तो वो फिर तादाद बढ़ा देता है। तो मैं वही कह रहा हूँ, आप जाते जाते जो कर गए थे मुज़म्मिल साहब 10 रुपये पेट्रोल और बिजली बढ़ा जिसको कहते हैं कम कर गए थे, उससे भी फिर आपने देखा कि IMF जो एक्शन लेना था वो लिया। चलें, अब असल तो बात यही है कि रोज़ाना हम जब बात करते हैं कि चलें PTI की गलतियाँ थी, जो कुछ भी थी, जो आप समझ रहे हैं, आप हुकूमत वाले समझ रहे हैं,
سوال تو یہ ہے کہ اب ایک بات ہوتی ہے کہ جی اب 11 ماہ میں جو کچھ کرنا چاہیے تھا اس حکومت کو نہیں کیا گیا. اب دو چیزیں ہیں جو بڑی واضح طور پہ سامنے آ گئی ہیں. اب پہلے تو لوگ کہتے تھے نا کہ جی ڈیفالٹ ہونا یا خدا نہ خواستہ پاکستان کا وہ جو ایگزسٹینشنل تھریٹ کی بات ہو رہی تھی تو ابھی بھی شروع ہو گئے ہیں کہ جی نیوکلیر پروگرام رہے گا نہیں رہے گا کیا ہوگا. ابھی سوال یہ ہے کہ جو حکومت وقت نے اب کل کے ویسے تو ہونا چاہیے تھا کہ کل کے فیصلے کے بعد عوام ختم ہونا چاہیے تھا, یہ کرائسس بحران ختم ہو جانا چاہیے تھا, لیکن آپ نے دیکھا کہ جس طرح حکومت نے نہیں مانا اس فیصلے کو 3-4 کی فتح قرار دی. تاڑر صاحب نے, لوگ بھی آج ہنس رہے ہیں ان کے اوپر, یہ کیا انٹرپریٹیشن نکالی ہے. تو اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی کیا اس کے لیے کیا کہیں گے, اس کو توہین عدالت کہیں گے, کیا ہوگا آگے دیکھنا پڑے گا. لیکن اصل سوال سنیے اس وقت یہ ہے کہ IMF سے جو توقعات تھیں, مجھے بھی آج بیٹھ کے یہ لگ رہا ہے کہ سب اب کہتے تھے کہ IMF آپریٹ کرتا ہے مزمل ایک بینک کے طور پہ, ظاہر ہے جب قرضہ لیں گے تو پھر ان کی شرائط ہوں گی. لیکن آج میں یہ کہنے میں مجھے کوئی وہ نہیں ہے, باوجود اس بات کے کہ 14,500 ارب روپے کا قرضہ تو بڑھ گیا جنہوں اس حکومت نے بڑھایا, لیکن اب مجھے بڑا واضح طور پہ ذاتی طور پہ مزمل لگ رہا ہے کہ یہ IMF کا ایجنڈا ہے. انہوں نے امریکن کے کہنے پہ میرے خیال ہے ہمیں بہت تنگ کرنا ہے, ہمارے لیے مشکلات در مشکلات پیدا کرنی ہے. اس حکومت کی نااہلیاں اپنی جگہ پہ ہیں. اب سوال یہ ہے کہ جی آپ مجھے بتائیں, مجھے تو کبھی نہیں یاد پڑتا کہ یہ 300 بیسس پوائنٹ 1 گو میں کبھی اسٹیٹ بینک نے بڑھائے ہوں. یہ 3% انکریز کرنے کے بعد بس ایک آرگومنٹ ہے کہ جی اس سے ایکسپورٹ بڑھ جائے گی. بھائی باقی انفلیشن جو ہوگی اور باقی جو مشکلات پیدا ہوں گی ساری دنیا میں, مہنگائی ہمارے پہ ہوگی, وہ کیا ہوگا. ایک یہ, اور دوسرا پھر جس انداز سے آج اور کل میں 24 روپے کا بڑھ جانا ڈالر کا, سونیا یہ اتنی خوفناک بات ہے کہ زمین بوس ہو گیا ہمارا سکہ. یعنی دبئی میں کہا یہ جا رہا ہے کہ جو لوگ ہو کے آتے ہیں, وہ تنگی صاحب ہمارے پروگرام میں آئے تھے, سینیٹر تنگی, وہ کہہ رہے تھے میں روئے ہوں وہاں پہ مزمل ایئرپورٹ کے اوپر کہ میرے پاس ہمیشہ میں جاتا ہوں پاکستانی کرنسی ہوتی ہے وہ ایکسچینج ہو جاتی تھی. انہوں نے ریفیوز کر دیا, کہتے ہیں افغانی کرنسی لے رہے تھے, انڈین کرنسی لی جا رہی تھی, بنگلہ دیش کی ہماری نہیں لی گئی. اب تو سوال ہے کہ ذمہ داری کس پہ دی جائے. آج میں پڑھ رہا تھا ایک فارمر امبیسڈر جہانگیر صاحب کا, انہوں نے تو بڑا واضح طور پہ کہہ دیا کہ جی پاکستان ہیز بین فیلڈ بائی سرٹن گروپ, جس میں وہ نام لے رہے ہیں اشرافیہ بھی ہے, سیاسی جماعتیں بھی ہیں, ملٹری بھی ہے, کوئی انہوں نے نہیں چھوڑا, میڈیا بھی ہے جن کی وجہ سے ہوا. وے فارورڈ کے طور پہ وہ جس بات کی بات کر رہے ہیں گورننس بہتر کریں. اب دیکھیں نا سونیا اب کیا کیا جائے. اب مزمل میں اسی آرٹیکل میں وہ ایک بات کرتے ہیں, کہنے گئے کہ 1 سال ابھی ہوا تھا کاظم کے آنے کے بعد, اور جب بیمار ہوئے تو انہوں نے کہا کہ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ میرے ارد گرد سارے جو ہے نا وہ ٹھگ اکٹھے ہو گئے ہیں. میرے ارد گرد سارے کے سارے ٹریٹر تک کا لفظ استعمال کیا گیا. انہوں نے کہا کہ آج بات تو اس سے بھی آگے بہت چلی گئی ہے. اب سوال یہ کہ بریک ہوتی نظر نہیں آ رہی, اس سارے معاملے کو کیسے رکے گی. تو مزمل آپ کو کیا لگتا ہے, آپ کی حکومت اگر دے دی جاتی ہے تو آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کی مشکلات بھی اسی طرح کی ہوگی, آپ کے لیے بھی اتنا ہی مشکل کام ہوگا, اور پھر خدا نہ خواستہ 2 مہینے 3 مہینے کے بعد آپ بھی یہی کام کر رہے ہوں گے, بلیم گیم میں چلے جائیں گے, آپ PDM کی حکومت کو آپ رگڑنا شروع کر دیں گے. جی سب سے پہلے تو اگر آپ نے جو ہے ٹارگٹ اچیو کرنا ہے اور کھلاڑی اگر رن نہ کر رہا ہو تو وہ جو ہے اس کو اپنی وکٹ لوز کر دینی چاہیے. تو اسحاق ڈار صاحب کو اور PDM کو تھوڑا سا گریس دکھانا چاہیے اور کسی اور کے لیے جگہ بنانی چاہیے. ٹھیک ہے جی. اور جس طریقے سے 1 سال میں ہوا, میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں, 110 روپے کی قدر گری ہے جو 62%, جس سے 14,300 ارب روپے صرف قرض میں اضافہ ہوا. پھر جو شرح سود آج 20% ہو گئی, جب ہم گئے تھے تو 9.8% تھی, دگنی ہو گئی. صرف اس سال اب 6,000 ارب روپے آپ سود کی ادائیگی میں ادا کریں گے, اور 7,400 ارب روپے پتہ نہیں مشکل ہے ابھی تک کہ یہ ٹیکس کا ہدف حاصل کر سکیں گے کہ نہیں کر سکیں گے. آپ سمجھ لیں کہ 75% ہمارا ٹیکس جو ہے اس سال سود کی ادائیگی میں جائے گا, جس کی وجہ سے اس سال جو خسارہ ہوگا, بجٹ خسارہ, وہ 7,000 ارب ہوگا. تو 14,000 ارب روپے آپ کا جو ہے روپے کی قدر کی وجہ سے قرضہ بڑھا, اور 7,000 ارب روپے جو آپ کا خسارہ, 21,500 ارب روپے 1 سال میں آپ کا قرض بڑھا. لیکن مزمل 7,500 ارب روپے کا تو ہمارا ریونیو کا ٹارگٹ ہے, تو 5,500 ارب روپے جانا وہ تو سیدھا قرضوں میں سود کی مد میں چلا جائے گا. تو پھر 6,000 بہت ہی خراب نظر آ رہی ہے. آج 6,000 ارب 3% بڑھانے کا 6,000 ارب ہو جائے گا جناب. آپ کیوں اتنا مطلب کنزرویٹو ہو رہے ہیں. حکومت کا تخمینہ دیکھیں یہ کتنے نااہل ہیں. یہ جو مفتہ کی لوگ تعریفیں کرتے ہیں, جب اس نے بجٹ دیا تھا تو 3,900 ارب روپے کا تخمینہ لگایا تھا.
जी ठीक है, मुजम्मिल असलम साहब जी जी फिर उसके बाद जी आज जो शरह नमू का 5% लगाया था वो -3% हो जाएगी। तो मेरा कहने का सिर्फ एक बात मैं कह दूं, एहतशाम साहब हमारे दोस्त भी हैं, हमारे बड़े भाई भी हैं। एहतशाम साहब देखें, ये बहस बार बार आती है, आप कहते हैं कि हमने IMF, ये हुकूमत कहती है कि हमारा IMF का प्रोग्राम है। ये अब आप एक इंडिपेंडेंट कमीशन बिठा लें। हमारा जो हमने IMF के साथ प्रोग्राम किया तो वो भी IMF की वेबसाइटों पे होता है, और जो फिर मिफ्ता इस्माइल ने किया वो भी वेबसाइट पे है, और जब ये नवा रिव्यू आएगा वो इसहाक डार ने जो इनसे चीजें नहीं तय की है वो भी वेबसाइट पे आ जाए। एक कमीशन बनाए और उसके जो है ना 3 वजीर खजाना, शौकत तरीन साहब, इसहाक डार साहब और मिफ्ता इस्माइल साहब, और तीनों ने क्या क्या IMF से तय किया वो आवाम के सामने आ जाना चाहिए। ये झूठ और सच जो है ना, मैं आपको कहता हूं, मैं ऑफर करता हूं कि एक कमीशन बनाएं और फिर बताएं, अगर ये PTI ने कहीं 20% शरह सूद या 300 रुपए की कदर, या जो मौजूदा बिजली का बिल, या ये जो खसारे हैं, अगर PTI ने कहीं पे भी बात की हो तो, और इन्होंने की हो, तो फिर वो सामने आ जाए और उसको फिर जो है ना कटहरे में खड़ा करें आवाम के। चले, ये तो मुजम्मिल ठीक कह दिया आपने। अभी जो डॉलर इतनी तेजी के साथ बढ़ा है और खास तौर पे आज 18 रुपए कुछ पैसे जो बढ़ा है, उसकी वजह ये बताई जा रही है कि IMF का प्रोग्राम डिले होने की वजह से ये सारा कुछ हुआ और उसकी वजह से गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा हुई। नहीं, अच्छा, ये नहीं है। ये तो देखें ना, ये नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, हकीकत बताता हूँ। कारोबारी हल्के जो है ना वो ये बातें कर रहे हैं। नहीं, मैं आपको हकीकत बता देता हूँ ना। जी। जब इन्होंने 230 से 270 किया ना, तो इन्होंने IMF को बताया कि जी अब देखो मैंने रुपए को आजाद कर दिया, और ये समझे कि अब IMF जो है ना मामू बन जाएगा। इन्होंने क्या किया, जब 270-78 से ना वापस 1-1 रुपया कम करके 260 पे लिया। IMF को शक लग गया कि रुपया आजाद नहीं है, कहीं ना कहीं जो है ये हुकूमत उसको फिर मैनेज कर रही है। फिर जो है कल की आप अखबारात उठा लें, डॉन, न्यूज, ट्रिब्यून, सब में उसमें लिखा है कि IMF को शक है कि ये हुकूमत ने फिर रुपए को आजादी उसकी जो है ना सल्ब कर दी है, जिसकी वजह से ये जो है IMF का प्रोग्राम, या IMF ने डिमांड कर दी है कि अब ओपन मार्केट का रेट होगा तो तब हम आपको जो है स्टाफ लेवल एग्रीमेंट देंगे, जिसकी बुनियाद पे आज कोई इंपोर्टर थोड़ी लेने गया डॉलर। ये तो स्टेट बैंक की कार्रवाई थी, मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग भी थी, और ये हुकूमत की डायरेक्शन थी, क्योंकि इस वक्त इतनी ज्यादा बुरी माशी हालात हो गए हैं। जो हमारी क्रेडिट रेटिंग आई है नई, उसका मतलब ही ये है उनकी, अगर आप किताब में पढ़ें कि पाकिस्तान जो है डिफॉल्ट के बिल्कुल करीब आ गए और चांसेस फॉर रिकवरी ना होने के बराबर है। ये तमाम सर पे जब तलवारें पड़ी हैं तो ये आज गन पॉइंट पे यही बात हो रही है कि 5000 कंटेनर खड़े हुए हैं, उनको छुड़ाने के लिए डॉलर नहीं है। दूसरा ये जो आज ऐसे सोनिया बात कर रही है कि जो एहसन इकबाल साहब ने तो मुद्दा सुप्रीम कोर्ट पर डाल दिया। उनको वो कह रहे हैं कि ये डॉलराइजेशन जो आज हुई है, 18 रुपए बढ़ा है डॉलर, वो कहते हैं ये आपके सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से बढ़ा है। ये मैं आपको अभी क्या फरमाया कि इनको बहुत जल्दी ये कायदे आजम तक पहुंच जाएंगे। ये जिस तरह करके एक करके इनको हर रोज एक बंदा मिल जाता है उस पर मुद्दा डालने के लिए। पाकिस्तान के 4 दफा वजीर खजाना बने इसहाक डार साहब, और पाकिस्तान की जो 3 बदतरीन रेटिंग थी ना, वो उनमें से 2 दफा इसहाक डार वजीर खजाना थे। सही। अब मतलब फैक्ट्स पे जाए ना, इनके बयानात पे ये एहसन इकबाल जैसे लोग ये बेचारे सिर्फ बयानात के लिए बैठे हुए और ये समझते हैं बयानिया मास्टर हैं। ये 2023 है भाई, ये जो है इनकी शुरलियां उड़ाने से नहीं हो जाएगा मतलब सारा कुछ। अब हमारे जैसे लोग, आप जैसे लोग बैठे हैं इनको आईना दिखाने के लिए। लेकिन मुजम्मिल असलम साहब, मसला ये है कि कोई जिम्मेदारी लेने के लिए भी तो तैयार नहीं है ना। मूडीज की रिपोर्ट का आपने जिक्र किया, उन्होंने तो खदशा जाहिर किया है कि सूरत हाल ऐसी रही तो पाकिस्तान डिफॉल्ट कर सकता है। फिर आज हमारे वजीर खजाना तो कह रहे हैं कि मईशत दुरुस्त समत पर आ गई है, बल्कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मुखालिफ अनासर मजमूम मकासद के लिए अनारकी फैला रहे हैं। फिर आप हालिया बयान देखें ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने कहा कि मुल्क तो दिवालिया हो चुका है, उस पर भी फिर वजीर खजाना बयान देते हैं कि दिवालिया की बात करने वाला ही मुल्क दुश्मन है। मरियम नवाज कह रही हैं ये तो हमारी गवर्नमेंट ही नहीं है, ना कोई क्रेडिट लेने के लिए इस वक्त तैयार है और ना ही जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है। तो फिर ये सूरत हाल कैसे संभलेगी सर, कोई हल है? मैं तो समझता हूँ कि ये क़यामत वाले दिन अपना हिसाब देने के लिए भी तैयार नहीं रहेंगे। ये कहेंगे कि वो फलां चीज की वजह से जो है ना मेरे से ये गुनाह है, उसकी वजह से हो गया था। तो ये क़यामत, ये जो इनकी बातों से लग रहा है ना, ये तो किसी चीज की जिम्मेदारी के, ये तो अपना भी हिसाब जो है ना क़यामत वाले दिन नहीं देंगे। तो बात सारी सूरत हाल मैंने देखे बड़ी, एक बात 100 बातों की एक बात कर,
آپ کمیشن بنا لیں. ابھی آپ نے کریڈٹ ریٹنگ کی بات کی, 2018 میں جب ہم آئے تھے جو کریڈٹ ریٹنگ تھی اس سے ہم نے امپروو کر کے B3 کر دی تھی اور اسٹیبل آؤٹ لک. یہ آئے, اس کے بعد CAA1 ہوا اور کل جو ہے CAA3 4 پوائنٹ نیچے آ گئی. اس کے بعد ڈی ریٹنگ ملتی ہے یعنی کہ ختم قصہ. تو ہم تھے تو کریڈٹ ریٹنگ بھی اچھی ہو رہی تھی. ٹھیک ہے, IMF پروگرام جو ہم نے لیا اس کے صرف $3 ارب استعمال کیے. تو یہ کس کو مطلب, اب تو عوام, میں کہتا ہوں کہ چھوڑ دیں آپ PTI سے سوال کرنا. ہمارے جیسے پروگرام اب ہمارے جیسے لوگوں لیکن مزمل اسلم صاحب معذرت کے ساتھ آپ لوگوں نے بھی تو بے تحاشا قرضے لیے ہیں, 10,000 ارب سے زیادہ آپ نے قرضہ لیا اور گراؤنڈ پہ کچھ نظر نہیں آتا. آپ کے مخالفین تو یہ کہتے ہیں قرضہ تو وہی آپ جو بات کیا کرتے تھے. جی میں تو احتشام صاحب آپ سے بار بار میں ٹکرے مار مار کے آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں, ایک کمیشن بنائیں, مزمل اسلم کو چھوڑ دیں. آپ کو جھوٹا لگتا ہے مزمل اسلم سے نہ دلیل لیں, میں آپ کو دلیل دوں گا, آپ نے نہیں ماننی میری دلیل, اس لیے کہہ رہا ہوں ایک کمیشن بٹھائیں اور وہ جو ہے آپ کو بتائے کہ کیا ہو رہا ہے اس ملک میں. اب دیکھیں حکومت نے دیر تو کی فیصلے لینے میں, لیکن حالیہ جو فیصلے کیے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم نے سیاسی قیمت بھی چکائی ہے, منی بجٹ, گیس بجلی کی قیمتوں میں اضافہ, سبسڈیز کا خاتمہ, ڈالر کو فری فلوٹ پر کر دیا, پھر شرح سود آج مزید بڑھا دیا. لیکن اس کے باوجود IMF پروگرام کا کچھ پتہ نہیں ہے. چین کے علاوہ جو دوست ممالک کی امداد ہے اس کا کچھ پتہ نہیں ہے. پھر جو عرب ممالک ہیں وہاں سے بھی کوئی گرین سگنل نہیں آ رہا. تو سر یہ IMF کے ساتھ ظاہر ہے ہم نے دیکھا کہ وفد آیا تھا اور یہ توقع کی جا رہی تھی, بلکہ وزیر خزانہ بھی کہہ رہے تھے جلد معاہدہ ہو جائے گا. تو اس کی بنیادی وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ اگلے کچھ دنوں میں یہ معاہدہ ہو جائے گا؟ سونیا, معذرت کے ساتھ آج کا دن بڑا افسوسناک ہے پاکستان کی معاشی ترقی کے حوالے سے اور معیشت کے حوالے سے. آج جس انداز سے ہمارے روپے کا قتل عام ڈالر کے ہاتھوں ہوا ہے, یہ دور دور تک نظر نہیں آتا کہ ہم اس کو واپس لے جا سکیں. ایکسپرٹ کہہ رہے ہیں کہ جی شاید اب اتنا کچھ کرنے کے باوجود جو ہے نا, اور 300 سے اوپر کی بات ہو رہی ہے ڈالر کی, کہ جی اس کی ویلیو ورتھ جو ہے نا وہ 265 270 سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے, الٹیمیٹلی وہاں پہ آ جائے گا. چین کا آپ نے ذکر کیا, چین نے آج یہ کہا ہے کہ امیر ملکوں کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے پاکستان جیسے ملکوں کے لیے مسائل پیدا ہوئے, اپنی پالیسیاں تبدیل کریں. سونیا دیکھیں, یہ ہمارے ساتھ جو ہوا یہ اس میں چین بھی شامل ہے. جس طرح کے 28 سے 30 ارب روپے کے ان کے قرضے ہیں, ڈالر کے قرضے ہیں, وہ بھی ان کی جو کمپنیز ہیں وہ بھی آپ دیکھ لیں, سیکرٹ معاہدے جو پچھلی حکومت نے کیے تھے PMLN نے, اس کی وجہ سے ان کو تکلیف بھی ہے, اور وہ CPEC بھی اس کی وجہ سے رکا تھا. ان کے اپنے مسائل ہیں, وہ تو کہتے ہیں نیشن آف شاپ کیپرز ہیں, وہ تو ایسے کچھ دیتے ہی نہیں کسی کو. اب رہا سوال کہ جی IMF اور ورلڈ بینک جن سے ہماری توقعات تھیں, اب یہ مجھے لگتا ہے سونیا یہ بہت اب سیاسی معاملہ ہو گیا. امریکنز کی اس میں انوالومنٹ, اور تیسری مرتبہ آپ دیکھیں کہ پرسوں ترسوں جو ووٹنگ ہوئی ہے جنرل اسمبلی میں, اور یوکرین کے حق میں جو منظور کی گئی قرارداد, اس میں ابسٹین کیا پاکستان نے, چائنا نے بھی کیا, ہندوستان نے بھی کیا, لیکن انہیں کچھ نہیں کر سکتے کہ تگڑے لوگ ہیں سیاسی طور پہ, لہٰذا ہم پہ نزلہ گرے گا, ہمیں مجبور کر رہے ہیں, اور الزام بھی لگا رہے ہیں کہ یوکرین کو آپ جناب اسلحہ بھی دے رہے ہیں, اپنا ماسکو کو اسلحہ دے رہے ہیں, روس کو اسلحہ دے رہے ہیں, جہاں تک وہ میں کہہ رہے ہیں. تو یہ ساری صورتحال بڑا واضح طور پہ بتا رہی ہے کہ کوئی معاشی پلان نہیں ہے, کوئی پروگرام نہیں ہے. اس حکومت کو جو کچھ کرنا چاہیے تھا یہ کرٹیسزم کرتے رہتے, جو بھلے کرتے رہتے, لیکن پروسیس میں نہیں ہوا. اور یہ بات میں مزمل کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ کچھ بھی ہو جائے, انہوں نے کوئی نہ کوئی ایک چیز ڈھونڈ لینی ہے وپ کرنے کے لیے, برسانے کے لیے. اب ہونا یہ چاہیے جو نہیں ہو رہا سونیا. اب بھی آج جو معاملات گھڑے میں چلے گئے ہیں, ایک ہی طریقہ ہے کہ سارے بیٹھ جائیں, سارے اپنی غلطیوں کو مانیں. اب جس طریقے سے کولیکٹیو فیلر ہمارے اداروں کا ہو گیا ہے, سارے اس میں شامل ہیں, میڈیا بھی ہے, یہ کہیں جی نتھنگ ڈوئنگ, روکیں یہاں پہ, اس کو بریک لگاتے ہیں, کوئی ہوم گراؤنڈ پالیسی بناتے ہیں, اور اس پہ پالیسی ایک دوسرے کو الزام دینے کے بجائے اس ملک کو آگے چلانے کی بات کرتے ہیں, تب تو سونیا بات آگے جائے گی. لیکن جتنی تیزی سے پچھلے 1.5 مہینے میں ہم نے اپنی معیشت زمین بوس ہوتے دیکھی ہے, مجھے نہیں لگتا اگر یہ اکٹھے نہیں بیٹھیں گے سیاسی لوگ, کیونکہ یہ مجھے لگتا ہے کہ معیشت سے زیادہ یہ سیاسی معاملہ بن چکا ہے. بالکل. اچھا مزمل اسلم صاحب, جیسے ابھی احتشام صاحب نے بھی بات کی, بالفرض اگر آپ کی گورنمنٹ ہوتی یا آپ گورنمنٹ میں ہوتے تو سر کیا مختلف کر لیتے؟ سر IMF کی یہی سخت شرائط ہوتی, آپ کا تو بلکہ وہ رجیم چینج کا جو بیانیہ ہے زیادہ سخت شرائط ہوتی, زیادہ مشکل ہوتا IMF کو منانا. پھر ظاہر ہے اگر IMF پیسے نہیں دیتا تو ملک چلانا مشکل ہو جائے گا, IMF پیسے نہیں دے گا تو دوست ممالک مدد نہیں کریں گے. تو سر آپ اس ساری صورتحال میں کیا مختلف کر لیتے یا کیا مختلف کر لیں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے 2018 میں معیشت لی اور سب کے سامنے, احتشام صاحب کو سارا کچھ پتہ ہے, آپ کو بھی پتہ ہے, لیکن احتشام صاحب کو فیکٹس اینڈ فگر کی بات پتہ ہے.
ہم نے اس کے بعد کووڈ ہوا، اس کے بعد جو ہے انڈیا نے حملہ کیا اور اس کے باوجود ہم نے معیشت کو کھڑا کیا. ایک ہمارا 3.5 سال کا ٹریک ریکارڈ ہے، نمبر ایک. دوسری چیز یہ کہ جب ہم 2018 میں آئے تھے نا، وہ اور اب 2023 میں آئیں گے، دونوں کے آنے کے طرز انداز ہی مختلف ہے. ہم جو ہے جس دن سے حکومت سے باہر ہیں، ہم ویسے تو حکومت سے باہر ہیں، لیکن ہماری جو ڈیلی پریکٹس ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہم آفس میں آج بھی آ رہے ہیں اور ہم ڈے ٹو ڈے معیشت کو کور کر رہے ہیں. اور اس وقت جو انہوں نے ابھی تو معیشت کی ریکوری سوال نہیں ہے، جو معیشت میں جو کھڈا کر دیا ہے اور جو گہرا ہوتا جا رہا ہے، پہلی تو ترجیح ہماری ہوگی اس کھڈے کو آ کے بھرنا، اور اس کھڈے کو بھرنے کے بعد پھر دوسری بات کریں گے. اس کے لیے شوکت ترین کی قیادت میں اکتوبر سے جو ہے ہم نے کوئی 60 سے 70 جو لوگ ہیں ان سے ان پٹ لے رہے ہیں، جس کا کوارڈینیٹر میں ہوں. چیزیں لے رہے ہیں، اسسمنٹ کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا ہم نے وائٹ پیپر دیا تھا پچھلے دنوں. ہم نے معیشت کو ہر روز جو ہے، یہ جو ابھی پچھلے دنوں ڈیٹ ریسٹرکچرنگ کی بات تھی، یہ بھی شوکت ترین صاحب نے کی، کیونکہ اتنا زیادہ معیشت کو ویک کر دیا. تو اور کل عمران خان صاحب نے کہا ہے اپنی تقریر میں کہ ہفتے کی شام کو وہ جب قوم سے خطاب کریں گے تو اس میں وہ بتائیں گے کہ وہ کیا معاشی سٹیپس لیں گے. تو وہ آپ کو نظر آ جائے گا. چلیں، کہ یہ تو ہماری مکمل گراؤنڈ آپ میں کی بات سمجھیں، بڑی خوشی کی بات کر رہے ہیں. ہم روزانہ کہتے ہیں کہ 3.5 سال میں جو جس انداز سے پرفارمنس رہی، کرٹیسزم بھی آپ لوگوں کے بڑا رہا. ہم یہی کہتے تھے کہ اب وقت ہے کہ اب جب الیکشن نہیں ہو رہے، حکومت الیکشن نہیں کروا رہی، تو پی ٹی آئی کو چاہیے کہ اپنی معاشی ٹیم بنائے، اپنی ریفارمز بہتر کرے، سب کچھ کرے. میں سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں، واپسی پہ آپ نے جواب دینا ہے کہ اگر آئی ایم ایف کا پروگرام تو ہم نے جانا ہی جانا ہے، جو کچھ مرضی ہو جائے، آپ کی حکومت آ جائے گی، آئی ایم ایف کے پروگرام میں آپ دوبارہ جائیں گے. یہ اسٹیٹ جس کو کہتے ہیں آپ، ان کی جو سخت شرائط ہیں، گروتھ ورسز اسٹیبلائزیشن، وہ تو آپ کو کہہ رہے ہیں کہ جی سب کچھ روک دیں. آپ نے انفلیشن کو کنٹین کرنا ہے تو مزید آپ جناب یہ ریٹ بڑھائیں سارے، اپنا کیا کہتے ہیں انٹرسٹ ریٹ، ہر چیز روک دیں، تو پھر آپ کیسے کام چلائیں گے؟ کوئکلی مزمل اسلم صاحب آپ جواب دیجئے، پھر مجھے بریک پر جانا ہے. جی کوئکلی سر. آپ کا سوال جو ہے آئی ایم ایف پروگرام میں جائیں گے، اور اگر آئی ایم ایف ہمیں کہے گا نا کہ 10 اقدامات لیں تو ہم شاید 15 اقدامات لیں گے. ہم آئی ایم ایف سے زیادہ سپیڈ سے چلیں گے، لیکن ہم آئی ایم ایف کو کہیں گے یہ جو آپ نے جس سمت میں 10 اقدامات بول رہے ہیں، ہماری سمت یہ 10 اقدامات کی نہیں، ہماری 15 اقدامات ہیں، لیکن ہم اس سمت میں جائیں گے. کیونکہ آئی ایم ایف کی پالیسی یہی ہے کہ ایک ایک چیز کو بار بار بڑھاتے رہو، شرح سود کو، روپے کو، یہ وہ. ہم یہ سمجھتے ہیں جو ہم نے ابھی کام کیے پچھلے 4 مہینے میں بہت گیپس ہیں، اور اب ٹائم آ گیا ہے کہ یہ جو فری لنچ ہے اس کو ختم کیا جائے. تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہماری پالیسیز سخت ہوں گی، اور آئی ایم ایف کو ہم اپنا پروگرام دیں گے کہ یہ پروگرام ہے جی، اور ہم آپ بول رہے ہیں یہ ہم اس سے زیادہ سخت. اگر آئی ایم ایف ہمیں فرض کرے 8,000 ارب کا ٹیکس کا ہدف دے گا، ہم کہیں گے نہیں 9,000 ارب کرنا ہے. ہماری تیاری یہ ہوتی ہے. صحیح. چلیں اگر آتی ہے گورنمنٹ تو دیکھتے ہیں کہ معاشی حوالے سے صورت کتنا بدل سکتے ہیں اور کتنی بہتری لا سکتے ہیں. بہرحال بہت بہت شکریہ. ہمارے معاشیات مزمل اسلم صاحب پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے. مختصر بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد واپس آئیں گے، کچھ مزید اس حوالے سے بات کریں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. احتشام صاحب، یہ تو مہنگائی نے اگلے پچھلے تمام کے تمام ریکارڈ توڑ دیے ہیں. ادارہ شماریات کی رپورٹ یہ کہتی ہے کہ یہ 48 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے مہنگائی. یہ سر غریب کدھر جائیں گے؟ ہر چیز مہنگی، آٹا، دالیں، سبزیاں، کوکنگ آئل، گھی، دودھ، غرض جو بنیادی اشیاء ضروریہ ہیں وہ تو عام آدمی کی پہنچ سے دور ہو گئی ہیں. سر کیا کرے گی عوام؟ سونیا، وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا 100 گنڈے اور 100 جوتیاں. ہمارے ساتھ آئی ایم ایف نے وہ کیا ہے. سارے کے سارے جو ہے نا پروگرام پہ سخت عمل درآمد کرانے کے باوجود بھی آج آپ دیکھ لیں کہ ہمیں وہ ریلیف دینے کے لیے تیار نہیں. $1.1 بلین ہمیں چاہیے تھا اگلی قسط، ہمیں وہ ملتی تو باقی جگہوں سے بھی پیسہ آنا تھا. بالکل. نتیجہ یہ ہے کہ وہ نہیں دی گئی، اور ایک کے بعد دوسری کڑی شرط انہوں نے رکھ دی لے کے. اب دیکھیں آگے کا سینیریو اگر آپ دیکھیں سونیا، تو یہ مہنگائی تو اب کیا بتایا جائے کہ جو ہیڈ لائن انفلیشن جو پاکستان کی تاریخ میں جو ہے نا بہت کم رہی ہے، اتنی کہ 37 پہ پہنچ گئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ چیز آپ جو لینے جائیں گے وہ کئی گنا بڑھ چکی ہوگی. چلیں اب سوال تو یہ ہے کہ آپ لوگ کیا کریں گے؟ خودکشیاں کریں گے، ماریں گے، سڑکوں پہ آئیں گے؟ ہیو اور ہیو ناٹس کی جنگ اس ملک میں پھر زیادہ شروع ہو جائے گی. اور پھر یہ جو ہماری اشرافیہ روز صاحب سنتی ہے نا انقلاب تو شاید نہ آئے سونیا،
ابھی آپ دیکھیں کراچی میں واقعات شروع ہو گئے ہیں, بالکل چھینا جپٹی شروع ہو گئی ہے, مارا ماری شروع ہو گئی ہے. تو اب دیکھیں لوگوں کو آپ مجبور کر رہے ہیں, کیونکہ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں بھی آپ نے دیکھا کیا پیریڈ تھا جب وہاں پہ بہت زیادہ وہ کیا کہتے ہیں موسم خراب ہوا اور فصل نہیں ہوئی, تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے اب گندم کی بہت زیادہ قلت ہو گئی ہے, تو ہاتھ کاٹنے کی سزا کچھ عرصے کے لیے انہوں نے روک دی تھی. انہوں نے کہا کہ ریاست کا کام ہے کہ یہ ساری چیزیں پرووائڈ کرے, تو انہوں نے بھی کہا کہ یہ ابھی فی الحال یہ کام نہیں ہوگا. تو سوال تو یہ ہے کہ اب ریاست کا سونیا جو کام ہے اور اداروں کا جو کام ہے, ہم نے دیکھا کہ وہ بہت زیادہ ضرورت سے زیادہ پچھلے چند برسوں سے یہ سیاسی معاملات اتنے غلط نہج پہ چلے گئے ہیں, سب بندے باتیں کر رہے ہیں کہ یہ کنسیڈ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, جس کا نتیجہ آپ اور میں اور عام آدمی بھگت رہے ہیں. ابھی دیکھیں 23 کروڑ کی آبادی ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں اب یہ ان آفیشلی 45 کروڑ کی زیادہ آبادی ہے. آپ جتنے 2 سال پہلے دیکھیں آپ کے 29 ملین بیل, آپ نے 29 ملین ٹن آپ نے گندم پیدا کی تھی, اس کے بعد آپ نے 4-5 ملین ٹن آپ نے ایکسپورٹ کیے, 3 مہینے کے بعد آپ نے واپس مہنگے داموں سے آپ نے واپس کیے. تو اب صورتحال اس طرف جا رہی ہے کہ آپ دیکھ لیں. ایک صاحب آج مجھے بتا رہے تھے, کہنے لگے میں ایک جگہ کھانا کھانے گیا, اس کے بعد میں نے کہا چلو گھر والوں کے لیے 4 نان لے لوں. کہتے 200 روپے کے 4 نان ملے ہیں. سنیے 200 روپے کے 50 روپے فی نان. پھر ایک اور بندے نے بات سنائی, کہتا ہے کہ ایک بندہ تھا, اس کو میں نے مانگنے والا, اس کو کہتا 20 روپے دیے, تو کہتا ہے یار ایک روٹی کے تو پیسے پورے دے دو. تو دیکھیں اب یہ لوگوں کو جس طرف لے کے جا رہے ہیں, اب لوگ یہ کیا چاہتے ہیں کہ ان کے گھروں پہ خدا نخواستہ حملے ہو, لوگ سڑکوں پہ آئیں, ایک اور لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا ہو. دیکھیں سونیا آؤٹ آف دی باکس تھنکنگ کیا ہوتی ہے کہ آپ بیٹھ کے فیصلے کرتے ہیں. یہ مظہر علیہ السلام نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں, لیکن یہ باتیں کرنے کی حد تک ہے. ان کے زمانے میں کب انہیں بتائیں کہ ریونیو کا ادھا پورا ہوتا تھا, نہیں ہوتا. وہ کہتے جی 8,000 نہیں, 9,000 ارب جو ہے نا ریونیو کریں گے. اور بھائی اس ملک میں سونیا لوگ ٹیکس دینے کے لیے تیار نہیں ہے. دیکھیں کل بھی یہ بات ہو رہی تھی ایک جگہ, وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ساری دنیا کی سونیا جو ریاست اور ملک چلتی ہے وہ پرائیویٹ لوگوں کے ٹیکس دینے سے چلتی ہے, اور ہمارے ملک میں آپ دیکھ لیں کہ ہمارے کلچر ہی ٹیکس دینے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں پتہ. کہنے والے لوگ کہتے ہیں ڈے 1 سے ہی جب سے ملک بنا ہے, ہمارے اشرافیہ, ہمارے جو انڈسٹریلسٹ ہیں, بڑے بڑے لوگ ہیں, انہوں نے ہر حکومت کو اس طرف لگا دیا جاؤ باہر سے پیسے مانگ کے لاؤ اپنے معاملات چلاؤ. ٹیکسز اتنے لگا دیے, غریب آدمی پہ اتنا بوجھ بڑھا دیے. لیکن اب سر سوال یہ ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت جو اس وقت معیشت کی صورتحال ہے, اس کا ٹوٹل ذمہ دار آپ حکومت کو کہتے ہیں, کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ مکمل حکومت کا فیلئر ہے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا جب IMF کے ساتھ معاملات کی بات چل رہی تھی, ہمارے وزیر خزانہ کہہ رہے تھے آئی ڈونٹ کیئر, تو یہ مکمل فیلئر لگتا ہے. دوسرا سر یہ سوال بھی بڑا ہوتا ہے کہ PDM کی حکومت سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں یہی IMF تھی, یہی ساری چیزیں تھی, ڈالر بھی کنٹرول تھا, پیٹرولیم پرائسز بھی اس طرح سے نہیں تھی, مہنگائی بھی اتنی نہیں تھی جتنی آج ہے. سونیا آئی مسٹ پلے ڈیولز ایڈوکیٹ. دیکھیں یہ جو مظفر اسلم صاحب کہہ تو گئے ہیں, بڑی آرام سے بات کر کے چلے گئے ہیں کہ جی آپ کمیشن بنا لیں, فیصلہ کر لیں. سونیا دیکھیں ان کے پیریڈ میں جو انہوں نے معاہدہ کیا تھا, انہوں نے جو معاہدہ کیا تھا, دوبارہ سے معاہدہ کیا تھا IMF کے ساتھ, PTI کی حکومت نے ساری شرائط مانی تھی. اب مجھے بتائیں شرائط پہ عمل درآمد نہیں ہوا, عین وقت پہ 10 روپے پیٹرول 10 روپے بجلی کم کر کے چلے گئے. IMF کو بڑا شدید غصہ تھا. اس کا نتیجہ سنیں نا, اس لیے کیا کہ ان کا یہ خیال تھا, جس طرح کہ ہمیشہ ہر حکومت کرتی ہے, کہ جاتے وقت نواز شریف صاحب بھی یہی کر کے گئے تھے, اس سے پہلے پیپلز پارٹی بھی یہی کر کے گئی تھی. یہ سارے کرتے ہیں کہ 4 سال میں ہم تو سخت فیصلے کریں, ہم بے تحاشا اپنا کیا کہتے ہیں بورنگ کریں, بہت قرضے لے لیں, وہ کہتے ہیں آنے والے اتاریں گے. اب دیکھیں آپ کو ٹھیک ہے, عمران خان صاحب کی حکومت نے $28 بلین کا قرضہ بھی واپس کیا ہے, یہ ماننا پڑے گا, وہ کیا انہوں نے. لیکن سنیے جب آپ اتنے قرضے, جب انہوں نے 10,000 ارب سے زیادہ کے قرضے لیے, کیوں لیے؟ آپ کو گراؤنڈ پہ نظر آنا چاہیے کہ اتنا قرضہ. دیکھیں ساری دنیا کہتی ہے سونیا, اکانومی کا اصول ہے کہ اگر آپ لون قرضے کنزمپشن کے لیے, کھانے پینے کے لیے لیں گے تو مشکل ہو جائے گی. وہ کہتے ہیں قرضے لینا بری بات نہیں ہے. آپ کے مہمان برادری کیا کرتی ہے کراچی میں؟ دیکھیں ان میں کوئی غریب آدمی نہیں ہوتا, لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہیں. وہ کرتے یہ ہیں کہ جو بھی ویک آدمی ہوتا ہے فیملی میں, اس کو کہتے ہیں جی کتنے پیسے چاہیے, کسی کا نقصان ہو گیا, کچھ ہو گیا, کہ کوئی جی 10 لاکھ چاہیے, 20 لاکھ چاہیے, ساری فیملی اکٹھا کر کے پیسے دے گی, اور میک شور کرے کہ یہ بندے سے پوچھے گی ریٹرن کب کرنا ہے. جب وہ پیسہ ریٹرن کر دیتا ہے تو اس پیسے کو سنبھال کے رکھتے ہیں, پھر اگلے آدمی کو قرضہ دیتے ہیں. تو یہ دنیا کے جو بینکنگ معاملات ہیں, جو قرض دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں قرضہ لیں, اپنی معیشت کو ٹھیک کریں. ساری دنیا نے کیا, ہندوستان نے اس طرح کیا. ابھی آپ دیکھتے ہیں ایک جو سکسیس سٹوری بنی ہندوستان میں, جب منموہن سنگھ آئے اور نرسمہا راؤ جو ان کے پرائم منسٹر تھے, تو $400 ملین ٹوٹل رہ گیا تھا ان کا. انہوں نے کہا کیا کیا جائے, انہوں نے کہا جی ڈی ریگولیشن کی جائے, اوپن اپ کیا جائے اپنا اکانومی کو. انہوں نے سخت فیصلے بھی کیے,
اس کے بعد نتیجہ یہ نکلا کہ 15 سال تک جس انداز سے انہوں نے محنت کی، آج دیکھیں 550 ارب روپے کے ان کے وہ ہیں فارن ایکسچینج ہیں، اور 600 ارب ڈالر کی ان کی جو ایکسپورٹ ہیں، تقریباً 150 بلین ڈالر کی ایکسپورٹ تو ہندوستان کی چائنا کے ساتھ ہے۔ سونیا باہر کی مثالیں دیتے ہیں بڑا رنج ہوتا ہے کہ ہم کیوں نہیں ایسا کر سکتے۔ اچھا ایک بات میں اس سے پہلے کہ میں بھول جاؤں، دیکھیں جو غلطی ہوئی سونیا، دیکھیں ہمیں سب سے زیادہ اس وقت جو مار پڑ رہی ہے نا، ہمارا یہ بیلنس آف پیمنٹ کرائسس ہے۔ ہمیں جو پیسہ باہر سے نہیں مل رہا، ہمیں 32 بلین ڈالر آل ٹائم ہائی پیسہ جو ہے نا وہ اوورسیز پاکستانی بھیجا، جو بھیجتے تھے عمران خان کے زمانے میں۔ اب وہ یہ ہے کہ ہر مہینے 800 ملین ڈالر کم بھیج رہے ہیں پیسہ۔ اتنا بڑا فرق ظاہر ہے۔ دیکھیں اس کی وجہ ہے کہ ایک تو ڈالر کہاں چلا گیا، ہنڈی حوالہ سے ان کو پیسے زیادہ ملتے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ وہ ایڈمنٹ ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم نے دینا عمران خان صاحب کو، جس کی وجہ سے انہیں اتنا غصہ تھا کہ انہوں نے انتخابی اصلاحات کیا کی، انہوں نے کہا جی یہ 80 لاکھ جو ووٹر ہیں ان کا ووٹ ہی ختم کر کے چلے گئے۔ اچھا احتشام صاحب نے بیلنس آف پیمنٹ کا آپ نے کہا کہ شدید آگے مسئلہ درپیش آ سکتا ہے، اب آئی ایم ایف سے معاملات طے بھی ہو جاتے ہیں تو ظاہر ہے 1 ارب 20 کروڑ ڈالر ہمیں ملیں گے۔ آپ کو لگتا ہے کہ کچھ صورتحال میں بہتری آئے گی یا یہ ریویو مکمل ہونے کے بعد بھی یہ کرائسس اسی طرح سے رہے گا؟ دیکھیں سونیا دو صورتحال ہوگی، ایک تو یہ ہے کہ یہ حکومت ہو، کوئی بھی حکومت ہو، ایک دفعہ پھر ہم نے آئی ایم ایف کے پروگرام میں جانا ہے۔ ہمیں آئی ایم ایف کے پروگرام کی ضرورت اس لیے ہے کہ یہ ایک پولیٹیکل پروگرام ہے، کلین بل آف ہیلتھ ٹو دی اکانومی۔ آئی ایم ایف ابھی دیکھیں نا کیا ہے، آئی ایم ایف نے آج تک ہمیں جو انتظار تھا کہ ہمیں سٹاف لیول نیگوسیشنز ہو گئی ہیں، پالیسی لیول بھی نیگوسیشن ابھی مکمل ہونی چاہیے تھی، نہیں ہوئی۔ ابھی 3 دن پہلے کی خبر نے سب کو پریشان کیا کہ اسحاق ڈار صاحب نے کہا بریک تھرو ہو گیا ہے، ساری چیزیں ٹھیک ہو گئی ہیں، یہ 1.1 بلین ڈالر آ جائے گا۔ پھر یہ کہا گیا کہ جی ہمیں جو 4 بلین ڈالر فوری طور پہ چاہیے اس میں چائنا، سعودی عرب اور یو اے بھی دے دیں گے، نہیں ہوا۔ 2 دن پہلے کی جو خبر ہے منسٹری آف فائنانس کے نا، منسٹری آف فائنانس کے آفیشل نے یہ کنسیڈ کیا سونیا معذرت کے ساتھ، انہوں نے کہا کہ کام خراب ہو گیا ہے، پیسہ نہیں آ رہا۔ اچھا چین سے بھی نہیں آیا سر؟ نہیں آیا، انہوں نے 700 ملین ڈالر دیا۔ یہ دیکھیں نا ایک ان کے پرائیویٹ بینکنگ سیکٹر سے آ گیا پیسہ، اب کہا جا رہا ہے 2 بلین ڈالر اور دے دیں گے، لیکن چائنا یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ ویسٹ پاکستان کے ساتھ نرم شرائط پہ معاملات کرے۔ ابھی جو آپ سوال پوچھ رہی نا، آئی ایم ایف کے پروگرام میں جانے کے بعد یہ ہوگا کہ ہمیں جو ابھی 4 سے 4.5 بلین ڈالر جو بینکوں نے روکا ہوا ہے، ورلڈ بینک نے روکا ہوا ہے 2 بلین ڈالر، 3 بلین ڈالر ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا، 1.4 بلین ڈالر اپنا کیا کہتے ہیں اسلامک ڈیولپمنٹ بینک نے دینا ہے۔ یہ پھر یہ ہوگا کہ یہ ہمیں پیسہ ملنا شروع ہو جائے گا۔ ہمیں ڈیفالٹ سے بچنے کے لیے، پرانے قرضے اتارنے کے لیے نئے قرضوں کی ضرورت ہے۔ اس وقت تک جب تک کہ ہم اپنی معیشت کو اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں کرتے، ہماری ایکسپورٹس دیکھیں نا آج بھی 25 بلین ڈالر سے اوپر نہیں گئی سونیا۔ ہماری ایکسپورٹ جب تک کم از کم ایک سال میں 40 بلین ڈالر کو کراس نہیں کرتی، ہماری امپورٹ 70 بلین ڈالر کی ہیں اننیسیسریلی، جس کے لیے ہمیں پیسے دینے پڑتے ہیں۔ آج 500 آپ کنٹینر کھڑے ہوئے ہیں وہاں پہ اپنے شپ پہ کھڑے ہوئے ہیں، تو آپ دیکھیں ان پیسہ نہیں ہے تو وہ آپ ان کو چھڑوا نہیں سکتے، مال خراب ہو رہا ہے، چیزیں خراب ہو رہی ہیں۔ تو دیکھیں ایک پروگرام میں یہ جانے کے بعد آئی ایم ایف کے یہ ہوگا، دوبارہ پروگرام میں جانے کے ہمیں قرضے ملنے شروع ہوں گے۔ ہمیں 2 چیزیں کرنی ہے سونیا، ہمیں اپنے ایکسپورٹ بڑھانی ہے، اپنی ریمیٹنس بنانی ہے، اور ہمیں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ۔ کہا جاتا ہے کہ اوورسیز پاکستانی ان کے پاس بڑا پیسہ ہے، ابھی کہا جاتا ہے کہ صرف نارتھ امریکہ، کینیڈا اور امریکہ میں جو پاکستانیز ہیں، کہا جاتا ہے ان کی 150 بلین ڈالر کے ان کے پاس پیسے ہیں کیش، 150 بلین ڈالر وہ پاکستان میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن نہیں کرتے۔ حالات ہے پھر ایک تو یہ کہ کچھ تو تھوڑا سا فرق پڑا تھا عمران خان کی حکومت کے آنے کے بعد، دوسرا سونیا جو نقصان ہے وہ پیسہ لگاتے ہیں پالیسیز چینج ہو جاتی ہیں، انکنسسٹنسیز ہے، پھر یہ ان کے پیسے کی پروٹیکشن نہیں ہے۔ ابھی ریل اسٹیٹ ہماری ڈوب گئی ہے، ان کے جب تک پیسہ بھیجتے تھے چلتی رہتی تھی، اب وہ آئی نہیں رہے، انویسٹ ہی نہیں کر رہے، تو ابھی تو یہ ہے کہ اعتماد نہیں ہے۔ عمران خان صاحب نے معذرت کے ساتھ ہر آدمی سے جو باہر رہتا ہے 1000 ڈالر مانگے تھے، کوئی نہیں پیسہ آیا، تو ایک تو اعتماد میں لانے کی ضرورت ہے۔ پھر یہ میں جو کہہ رہا ہوں پولیٹیکل معاملہ، الیکشن کرائیں، جو بھی آتا آ جائے، میں کہتا ہوں دوبارہ سے پی ڈی ایم آ جائے گی تو پھر بھی معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، فرض کریں آ جائے، جس کے چانسز نہیں ہیں ویسے۔ اچھا لیکن احتشام صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے دور میں چیزیں قدرے بہتر تھی، اور ظاہر فیکٹ اینڈ فگرز پہ بات کریں تو بہت حد تک بہتر تھی، لیکن بالفرض اب آ جاتے ہیں پاکستان تحریک انصاف والے، تو آپ کو لگتا ہے ان کا تو رجیم چینج کا پورا ایک بیانیہ ہے؟ امریکہ تو پہلے اب خبریں آ رہی ہیں کہ وزیر خزانہ نے امریکہ سے مدد مانگی، آئی ایم ایف کی جو بڑھتی شرائطیں ہیں کسی چیز پر وہ آ نہیں رہا، تو عمران خان کے لیے مشکل ہوگا آئی ایم ایف سے معاہدے طے کرنا؟ پی ٹی آئی کے نقطہ نظر میں ایگزیجریشن بہت زیادہ ہے، لیکن ایک بات صحیح ہے کہ جب تک وہ رہے ہیں ڈیفالٹ کا خطرہ 10% تھا، جو آج 95% ہے، 5% آپ نکال دیں۔ اگر ہمارا یہ پروگرام تھرو ہو جاتا ہے تو اللہ کرے ہم بچ جائیں۔ 8 بلین ڈالر ہم نے 30 جون سے پہلے واپس کرنے ہیں،
$8 बिलियन, तो किधर से करेंगे? फिर आप अगले साल हमें फिर $22 बिलियन चाहिए सोनिया नए माली साल में। तो ये वो विशेष सर्कल है जिससे हम निकल नहीं सकते। दो तरीके हैं, हमारी रेमिटेंस बढ़ जाए, हमारी एक्सपोर्ट बढ़े, ठीक है, तवज्जो दें एक्सपोर्ट पे, कुछ चीज़ें ठीक हुई थी, इमरान खान साहब के ज़माने में खासा काम हुआ था, इंपोर्ट्स पे कट नहीं लगी। अभी आप देख लें IMF पीछे पड़ जाता है, इन्होंने एक साल के लिए इंपोर्ट्स पे कट लगाई थी, ये जो लग्जरी आइटम के ऊपर नॉन एसेंशियल हमारी जो इंपोर्ट्स होती थी, IMF पीछे पड़ गया, उन्होंने खोले आप। अब जो दिन बाहर से जो गाड़ियाँ आती हैं सुनिए, जो बंद होती हैं, वो सारी दुनिया कहती है जी क्यों आपने बंद किए, खोले। भाई वो दे मानने के लिए तैयार नहीं है, वो कहते हैं जी ये तो आप ओपन इकोनॉमी है, मार्केट इकोनॉमी है, आप चीज़ें नहीं रोक सकते, आप फैसले स्टेट बैंक के ज़रिए, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के ज़रिए इकोनॉमी को रेगुलेट नहीं कर सकते, लेकिन सारी दुनिया करती है सोनिया। अमेरिका में भी आप देख लें सेंट्रल बैंक इंटरवीन करता है, लंदन में भी बैंक करते हैं, यूरोपियन सेंट्रल बैंक पे इंटरवीन करता है। अब हम क्योंकि मुश्किल में, अभी देखें ना अमेरिका को बड़ा शदीद गुस्सा है कि ये जो करारदाद मंजूर हुई है उसमें एब्सटेन किया 30 मुल्कों ने यूक्रेन के हक़ में और रशिया के ख़िलाफ़ उनको कंडेम करने पे कि जो आप वहाँ से इन्वेजन किया है, वो चाइना और इंडिया का बात भी का नहीं कर सकते, ठीक है ना, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन में वाले से आ जाके हमें स्क्वीज़ करते हैं। और ये तो टूल है ना, IMF और वर्ल्ड बैंक तो ये 1945 में ब्रिटेन में एक जगह इंस्टीट्यूशन बने थे वहाँ पे ये दोनों, ठीक है ना, और 45 ही ममालिक सेकेंड वर्ल्ड वार की तबाही के बाद उनको खड़ा किया गया था। $100 बिलियन अमेरिका ने उस वक्त दिया था। वो तो ज़रा डिक्टेट कराएंगे, और जिस तरह अमेरिका के जो है कहा जाता है 45% उनके IMF के में ज़्यादा शेयर्स हैं उनके, लिहाजा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में उनकी बात अमरीकी की बात मानी जाती है। अब अमरीकियों के साथ हमारे सियासी तौर पे आज भी जो ज़्यादा परेशान कुन बात है सोनिया, अगर रजीम चेंज भी हुई, सब कुछ भी या PTI के ख़िलाफ़ भी थे, तो कम अज़ कम इन्हें चाहिए था। 2 दफ़ा इसहाक डार साहब की ब्लूमन ग्रोव से मुलाकात हुई है, जो एम्बेसडर हैं, और लोगों से हुई है, फिर गए भी हैं वहाँ पे, लेकिन बात नहीं बनी। अब देखना यही है क्या उनकी कोई छुपी शराइत हैं। माजरत के साथ अनवर बेग साहब, सेनेटर अनवर बेग आजकल बीमार हैं, अल्लाह उन्हें सेहत दे, वो 2 साल पहले उन्होंने कहना शुरू कर दिया था, वो कहते थे एहतिशाम मुझसे लिखवा लो, क्योंकि उनकी बड़े ताल्लुकात हैं डिप्लोमेटिक कम्युनिटी में। वो कहते हैं कि अमेरिका आपको उस जगह पे ले जाएगा जब आपके कर्जे उस हालत में चले जाएंगे, वो कहेंगे विल लाइक टू टेक आउट योर न्यूक्लियर। और अब ये खबरें आना शुरू भी हो गई हैं, शुरू हो गई हैं। अब देखना यही है कि इसको कौन रोकेगा। सुनिए एक चीज रोकेगी कि एक मैसेज आए कलेक्टिवनेस का कि सारे इकट्ठे हो गए, और वो नहीं पता है ये कौम बिखरी है, सियासत हम इस्तेकाम खत्म हो, और जब तक तमाम के तमाम जमातें एक पेज पर आकर मिसाके मैशत नहीं करेंगे, इस एक एजेंडे पर इकट्ठी नहीं होंगी, तब तक मामलात बेहतर नहीं हो सकते। बहरहाल नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।